मीटिंग रूम में ठंडक कुछ ज्यादा ही थी। लंबी मेज के गिर्द कुर्सियां भरी हुई थीं, सब अपनी अपनी फाइलों में गुम थे। हया ने आते ही अपनी जगह संभाली, फाइल खोली और कलम हाथ में ले लिया। सेक्रेटरी होने के नाते इसकी कुर्सी हमेशा मुस्तफा कमाल के बिल्कुल बराबर में होती थी। मेज के सिरे पर मुस्तफा की नजरें सामने स्क्रीन पर जमी थीं, चेहरा मामूल की तरह सख्त और बंद। जब से इसने नौकरी ज्वाइन की थी, इस चेहरे पर कभी कोई नरम तासुर नहीं देखा था। बातें शुरू हुई, अदाद पेश हुए और हया का कलम चलता रहा। इसके जहन की किसी कोने में ये बात थी कि सुबह से कुछ खाया नहीं, लेकिन वक्त कहाँ था सोचने का। पहला चक्कर आया तो उसने कलम रख दिया और मेज पर हाथ टिका लिया। सोचा गुजर जाएगा, नहीं गया। दूसरी बार जब सर घूमा तो कमरा हिलता महसूस हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसने होंठ भींचे, सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया और वो बाएं तरफ झुक गई। मुस्तफा को अचानक अपने बाएं कंधे पर एक वजन महसूस हुआ। नजर घुमाई तो हया इस पर ढह चुकी थी, आंखें बंद, चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। मीटिंग वहीं रुक गई। कोई पानी मांगने लगा, कोई डॉक्टर को बुलाने की बात करने लगा। कुछ लोग उठ खड़े हुए। मुस्तफा एक लम्हे के लिए साकित रहा, फिर उसने हया को सहारा दिया और पीछे खड़े शख्स से इतना कहा, गाड़ी निकालो। आवाज में न घबराहट थी न जल्दी, सिर्फ हुक्म था। अस्पताल के रास्ते भर वो पिछली सीट पर सीधा बैठा रहा। हया के पहलू में बेसुध थी। ड्राइवर आगे था। मुस्तफा ने न इसे छुआ न कुछ कहा, बस एक नजर डाली और खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। अंदर से एक ही बात गूंज रही थी, मैंने बताया था ये मीटिंग जरूरी है। हया को कभी कभी हल्का होश आता था। गाड़ी की आवाज, ठंडी हवा का एहसास, कोई मजबूत कंधा जिससे वो टिकी हुई थी, लेकिन आंखें खोलना मुमकिन नहीं था। इसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, कौन साथ है और क्या हो रहा है। बस एक भारी सी बेहिसी थी जो पूरे जिस्म पर छाई हुई थी। डॉक्टर शाइस्ता ने इसे चेक किया और मुस्तफा को अंदर बुलवाया। वो दरवाजे के पास आकर रुक गया। डॉक्टर फाइल में कुछ लिख रही थी। इसने ऊपर देखे बगैर कहा, खून का दबाव कम था, सुबह से कुछ नहीं खाया था और ये हाल है कि जबकि अभी शुरू के महीने हैं, जिस्म वैसे ही बोझ उठा रहा है। मुस्तफा का हाथ जो जेब में था वहीं रुक गया। डॉक्टर ने नजर उठाई और आगे कहा, आपकी बेगम को आराम चाहिए, खाना चाहिए और काम का बोझ कम होना चाहिए। मुस्तफा ने हया की तरफ देखा जो बिस्तर पर आंखें खोले छत को तक रही थी। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ गुजरा, फिर वो सीधा हो गया और बोला, मैं इसका शौहर नहीं हूं। डॉक्टर ने माथे पर बल डाले तो इसने आगे कहा, मैं इसका बॉस हूं। बस। डॉक्टर ने मुंह खोला ही था कि बिस्तर से आवाज आई, बहुत धीमी, तकरीबन सरगोशी जैसी। मैंने कहा था ये मेरे शौहर हैं। माफ करें। हया का सर नीचे था, नजरें चादर पर टिकी थी। महीना पहले मेरे शौहर की वफात हो गई थी। यहाँ अकेली औरत को देखकर सवाल होते हैं, इसलिए कह दिया। कमरे में कुछ देर कोई नहीं बोला। मुस्तफा ने एक नजर इसे देखा, वो नजरें मिलाने की हालत में भी नहीं थी। फिर इसने डॉक्टर की तरफ रुख किया और सिर्फ इतना कहा, परहेज बताएं। अगली सुबह हया जब ऑफिस पहुंची तो पहली नजर में कुछ अजीब लगा। लोग इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ नजरें चुरा रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे। रिसेप्शन से लेकर अपनी मेज तक के रास्ते में इसने 3 बार मुबारक हो सुनना पड़ा। वो हर बार रुककर उलझी नजरों से देखती रही, समझ न आया कि जवाब क्या दे। इसकी सहेली निदा लिपक कर इसके पास आई और इसका बाजू पकड़कर बोली, ये तुमने बताया क्यों नहीं? सर ने पूरी मीटिंग छोड़ दी, सबके सामने तुम्हें अस्पताल ले गए। ऐसा इन्होंने पहले कभी किसी के लिए नहीं किया और तुम कहती हो कुछ नहीं। हया ने मुंह खोला लेकिन निदा रुकने वाली नहीं थी। सब समझ गए हैं हया, छुपाने की जरूरत नहीं। हया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन इससे पहले अंदर से इंटरकॉम बज उठा। पीएन ने आकर कहा कि सर ने बुलाया। मुस्तफा का केबिन हमेशा से एक
عجیب سی بے چینی دیتا تھا۔ شیشے کی بڑی دیواریں، سب کچھ اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا، ایک تنکا بھی ادھر ادھر نہیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ مصطفیٰ فائل میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ حیا نے آ کر میز کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مصطفیٰ نے فائل بند کی اور پہلی بار نظر اٹھائی۔ کل جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لہجہ اتنا ہی اسپاٹ تھا جتنا ہمیشہ رہتا تھا۔ حیا نے نظر جھکا لی۔ ناشتہ کر کے آئے کریں، اتنا کہہ کر وہ دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ گویا بات ختم ہو گئی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، پھر واپس جانے کے لیے مڑی تو میز کے کونے پر ایک تھیلا نظر آیا۔ وہ رک گئے۔ یہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ نے نظر اٹھائے بغیر کہا۔ آپ کا۔ حیا نے تھیلے میں جھانکا۔ کھجوریں تھی، بسکٹ تھے، کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک گیا۔ شکریہ۔ آواز نکلی تو بہت دھیمی تھی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ حیا تھیلا اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر ندا اور 2-3 اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن نظریں بول رہی تھیں۔ حیا نے سر نیچے کیا اور اپنی میز کی طرف چل دی۔ اندر سے ایک عجیب سی الجھن تھی، جو نہ غصہ تھا نہ شکر۔ بس ایک سوال تھا جو وہ خود سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ہے کیا۔ اس دن مصطفیٰ کا کام کچھ زیادہ ہی لمبا کھنچ گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب وہ کیبن سے باہر نکلا۔ آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا، بتیاں آدھی بند تھیں اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلتے نکلتے رک گیا۔ حیا ابھی تک اپنی میز پر بیٹھی تھی، سر جھکائے اسکرین میں گم۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا، پھر نہ جانے کیوں رک گیا۔ گھر نہیں جانا؟ اس کی آواز پر حیا نے چونک کر اوپر دیکھا، جیسے اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ابھی تک یہاں ہے۔ جی جاتی ہوں، بس یہ فائل مکمل کر لوں۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا اور لفٹ کی طرف چل دیا۔ نیچے پارکنگ میں آ کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ کچھ دیر بعد حیا نے نیچے اتری، اسے دیکھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھتی رہی، گویا گاڑی نہیں آئی، کوئی فون نہیں آیا، کوئی لینے نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ پیٹ پر تھا، جو شاید اسے خود بھی احساس نہ تھا کہ وہ کب سے وہاں رکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے زمین پر مسل دیا، پھر ڈرائیور کی طرف مڑ کر کہا، انہیں گھر چھوڑاؤ۔ ڈرائیور نے بغیر سوال کیے گاڑی حیا کی طرف موڑ لی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس طرف ڈالی اور واپس اندر چلا گیا۔ 2 دن بعد آفس میں ہسپتال کے پرانے کاغذات کا معاملہ آیا۔ مصطفیٰ کی ٹیبل پر وہ فائل آئی جو ہسپتال سے ملی تھی، داخلے کے وقت والا فارم۔ اس نے معمول کے مطابق پلٹا تو نظر ایک کھانے پر پڑ کر رک گئی۔ ہنگامی صورت میں کس سے رابطہ کرے؟ اس کھانے میں سے 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کچھ دیر اس کھانے کو دیکھتا رہا، پھر فائل بند کر دی۔ کچھ نہیں بولا، کسی سے نہیں پوچھا، بس اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ اس دن آفس میں چھوٹی سی بات پر اس نے 2 لوگوں کو ڈانٹا۔ سب سمجھے کہ کام کی وجہ سے موڈ خراب ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ 3 لفظوں نے اسے اندر سے کہیں چھو لیا تھا۔ اس دن آفس میں معمول سے کچھ زیادہ چہل پہل تھی۔ نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا تھا اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ حیا اپنی میز پر بیٹھی فائلیں ترتیب دے رہی تھی جب احمد آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ احمد نیا تو آفس میں ہنسمکھ اور باتونی، ہر کسی سے جلدی گھل مل جانے والا۔ یہ رپورٹ سمجھ نہیں آ رہی، ذرا دیکھنا۔ اس نے فائل حیا کی میز پر رکھی اور خود اس کی کرسی کے ساتھ جھک کر کھڑا ہو گیا، اتنے قریب کہ حیا نے ہلکا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے فائل دیکھنے لگی، کچھ نہیں بولی۔ احمد اپنی بات جاری رکھی، کبھی ہنسا، کبھی کوئی فضول بات کی، بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا۔ حیا کے چہرے پر نہ مسکراہٹ آئی نہ کوئی جواب، وہ بس فائل میں نظریں گاڑے رہی اور اس نے ایک بار بھی اپنی کرسی پیچھے نہیں کھینچی۔ مصطفیٰ اس وقت اپنے کیبن میں کھڑا شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں فائل تھی، لیکن نظریں فائل پر کب کی جا چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد ابھی تک وہیں کھڑا ہے۔ کام کا بہانہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پکڑی فائل کا کنارہ ہلکا سا مڑ گیا، جبڑے میں تناؤ آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں ہٹائیں، پھر واپس لائیں۔
احمد ابھی بھی وہیں تھا اور اب وہ کچھ کہہ کر ہنس رہا تھا۔ مصطفیٰ نے فائل میز پر رکھی، اتنے سکون سے جیسے کوئی معمولی کام کر رہا ہو، اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپریشن مینیجر کو فون میں لایا اور ایک ہی جملہ کہا، احمد کو کل سے لاہور والے دفتر میں رپورٹ کرنی ہے، آج ہی بتا دو۔ دوسری طرف سے سوال آیا کہ ابھی تو وہ نیا پروجیکٹ دیکھ رہا ہے، تو مصطفیٰ نے صرف اتنا کہا کہ میں نے کہہ دیا، فون بند ہو گیا۔ حیا کو اس سب کی بھنک بھی نہ پڑی اور وہ اپنے کام میں گم رہی، اور مصطفیٰ نے اس طرف دوبارہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگلے دن احمد کا میز خالی تھا اور لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے کہ یہ کیا ہوا، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس آفس میں مصطفیٰ کمال کے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اس دن دوپہر کو حیا کو اچانک تکلیف ہوئی، چہرہ ہلکا سا پیلا پڑ گیا۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف جانے لگی، لیکن راستے میں ہی دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ سر چکرا رہا تھا۔ مصطفیٰ اس وقت کیبن سے نکلا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ کر صرف اتنا کہا کہ میرا باتھ روم استعمال کریں۔ حیا نے چونک کر اوپر دیکھا، یہ اجازت آفس میں کسی کو نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی کیبن میں بلا ضرورت داخل ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن مصطفیٰ پہلے کیبن کا دروازہ کھول چکا تھا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ جب واپس نکلی تو مصطفیٰ اپنی میز پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، اسے نظر نہیں اٹھائی۔ حیا نے شکریہ کہا اور وہ خاموش رہا۔ وہ نکلنے لگی تو اس نے بغیر فائل سے نظر اٹھائے پوچھا، گھر میں اور کوئی ہے آپ کے؟ حیا کے قدم رک گئے۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائے۔ جی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مصطفیٰ نے اب نظر اٹھائی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ طبیعت خراب ہوتی ہے تو کوئی ہونا چاہیے گھر میں، اس لیے پوچھا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، نہیں کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں واپس فائل پر لے گیا۔ حیا باہر نکل گئی۔ اندر مصطفیٰ کا قلم کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ حیا کے جانے کے بعد مصطفیٰ کچھ دیر اپنی میز پر بیٹھا رہا، قلم ہاتھ میں تھا لیکن لکھ کچھ نہیں سکا۔ پھر اٹھا اور اپنے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک نظر پوری جگہ پر ڈالی۔ سنگ بالکل خشک سا، ایک قطرہ پانی نہیں۔ تولیہ جو اس نے صبح استعمال کیا تھا وہ اپنی جگہ پر تھا، اور جو اس نے حیا کے لیے رکھا تھا وہ کونے میں احتیاط سے طے کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ آئینے پر کوئی چھینٹ نہیں تھی، باتھ روم کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، جیسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے سنک کو چھوا، بالکل صاف۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر واپس نکل آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بولا، کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اندر سے ایک انجانا سا اطمینان تھا جسے وہ خود بھی نام نہیں دے سکتا تھا۔ ایسی لڑکی اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی جو کسی کے گھر میں مہمان ہو اور نشان تک نہ چھوڑے۔ باقی کا دن اسے الجھن میں گزرا، فائلیں کھلی اور بند ہوتی رہیں، لیکن ذہن کسی اور طرف تھا۔ شام کو جب آفس خالی ہو رہا تھا تو اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے کال اٹھائی اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا لی۔ دوسری طرف سلیم تھا، وہی جسے اس نے چند دن پہلے ایک کام سونپا تھا۔ سلیم کے الفاظ مختصر تھے لیکن ان کا اثر گہرا تھا۔ سر، جو آپ نے پوچھا تھا حیا صاحبہ کے بارے میں، وہ بیوہ نہیں ہے، یعنی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا، نہ نکاح نامہ، نہ کوئی اور کاغذ۔ البتہ وہ ایک گھر میں رہتی ہیں جو کسی اور کے نام پر ہے، پرانا کرائے کا مکان لگتا ہے۔ محلے والوں سے پوچھا تو بتایا کہ وہ اکیلی رہتی ہیں، کوئی آتا جاتا نہیں۔ مصطفیٰ نے فون بند کیا اور کچھ دیر سامنے دیوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے پوچھا تو اس نے کہا تھا کہ شوہر کی وفات ہو گئی، بیوہ ہوں، لیکن شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ اٹھا، کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اگلی صبح مصطفیٰ معمول سے پہلے آفس پہنچا۔ حیا جب اپنی میز پر بیٹھی تو اسے بلاوا آ گیا۔ وہ فائل اٹھا کر اندر داخل ہوئی، سمجھی کہ کوئی کام ہوگا۔ مصطفیٰ کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا، میز پر کوئی فائل نہیں تھی، ہاتھ سامنے جوڑے ہوئے تھے۔ حیا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور سمجھ نہ آیا کہ اس کا موڈ کیا ہے۔ بیٹھیں، اس نے کہا۔ حیا بیٹھ گئی اور منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ نے کچھ دیر خاموشی رکھی، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ حیا کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا، ہاتھ میں پکڑی فائل ہلکی سی کانپی۔ جی،
اس کی آواز بہت چھوٹی تھی۔ مصطفیٰ کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہسپتال میں آپ نے کہا تھا شوہر کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ حیا کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، وہ بس اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، ایسا خوف جو کسی پرانی تکلیف سے آتا ہے، نہ کہ محض پکڑے جانے کے ڈر سے۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں وہ کیفیت دیکھی اور اندر سے کچھ ڈھیلا ہوا، لیکن باہر سے اس طرح بیٹھا رہا۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، حیا نے آہستہ سے کہا، نظریں میز پر تھیں۔ میں بیوہ ہوں۔ مصطفیٰ نے ایک لمحہ انتظار کیا۔ شادی کا کوئی کاغذ نہیں ہے آپ کے پاس؟ حیا کے ہاتھ بھنج گئے، ہونٹ ایک لمحے کے لیے بھینچے، پھر اس نے صرف اتنا کہا، نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی آ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھوٹ نہیں تھا، لیکن ایک ایسا درد تھا جو وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے آگے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے جائیں۔ حیا اٹھی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ کافی دیر اسی جگہ بیٹھا رہا۔ کچھ باتیں تھیں جو سمجھ آ رہی تھیں اور کچھ تھیں جو ابھی تک دھندلی تھیں، لیکن ایک بات واضح تھی کہ یہ لڑکی جو کچھ بھی تھی جھوٹ کی عادی نہیں تھی۔ جھوٹ بولتے وقت آدمی کا چہرہ سخت ہوتا ہے۔ حیا کا چہرہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس رات مصطفیٰ نے سلیم کو دوبارہ فون کیا اور حیا کے گھر کا پتہ مانگا۔ وہ پتہ نہیں جہاں بھی وہ رہتی ہے، بلکہ وہ پتہ جہاں اس کا کوئی قریبی رہتا ہو۔ سلیم نے اگلے دن بتایا کہ شہر کے پرانے علاقے میں ایک گھر ہے جہاں حیا کی چاچی رہتی ہیں، وہی اس کی واحد قریبی رشتہ دار معلوم ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ نے فون رکھا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، نہ اس کے لیے نہ کسی کے لیے بھی۔ پہلی بیوی کی یاد بھی ابھی بھی اتنی تازہ تھی کہ کبھی کبھی نیند میں اس کا نام لے کر جاگ جاتا تھا، لیکن جو بات اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہسپتال کے فارم پر لکھے 3 لفظ ذہن سے نہیں جا رہے تھے، کوئی نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو دفتر میں 8 بجے تک بیٹھی رہتی تھی، اس لیے نہیں کہ کام زیادہ تھا، بلکہ اس لیے کہ گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی، جو رکشے کا انتظار سڑک کنارے اکیلے کرتی تھی، جس کا ہاتھ باتھ روم استعمال کرنے کا انداز اتنا محتاط تھا جیسے کسی کو تکلیف دینا اس کی فطرت ہی نہیں، جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور جانے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اگلے دن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جمعے کی دوپہر مصطفیٰ نے گاڑی پرانے علاقے کی طرف موڑی۔ گلی تنگ تھی، پرانے مکان تھے، درختوں کی چھاؤں میں لپٹا ہوا ایک سکون تھا جو بڑے شہر میں کم ملتا ہے۔ سلیم نے جو گھر بتایا تھا وہ سادہ سا تھا، چھوٹا لیکن صاف ستھرا۔ مصطفیٰ گاڑی سے اترا، سوٹ میں تھا، بالوں کو ہاتھ سے ذرا سا درست کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک ادھیر عمر خاتون سامنے تھی، چہرے پر حیا جیسی کچھ خاموش سی وزاداری تھی۔ انہوں نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا اور پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، آپ حیا کی چاچی ہیں؟ میں مصطفیٰ کمال ہوں، حیا کا افسر۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی، اگر وقت ہو تو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے تامل کیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوا اور کمرہ چھوٹا تھا لیکن سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا اور چاچی اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ چائے کی پیشکش کی، لیکن مصطفیٰ نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، اس نے کہا، میں حیا کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ چاچی نے ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سوٹ، گھڑی، وہ خاموش وقار جو پیسے والے لوگوں کے ساتھ آتا ہے۔ اندر سے کچھ حساب لگا اور چہرے پر ایک مصنوعی نرمی آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے چائے لاتی ہوں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے منع کیا، شکریہ، ضرورت نہیں، میں آیا ہوں حیا کے بارے میں بات کرنے۔ چاچی نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سامنے بیٹھ گئی۔ حیا، انہوں نے ایک لمبی سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے والی ہوں۔ بیٹا کیا بتاؤں، بہت تکلیف دی اس لڑکی نے ہمیں، ہم نے پالا پوسا، بڑا کیا، اور اس نے ہمارے گھر کی عزت کا کیا حال کیا۔ مصطفیٰ نے کوئی تاثر نہیں دیا، بس انتظار میں رہا۔ چاچی نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں کہی، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے بیٹا، اوپر سے جتنی سیدھی لگتی ہے اندر سے اتنی نہیں ہے۔ آپ جیسے شریف آدمی کو ایسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے یہاں پہلی بار زبان کھولی، آپ نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ چاچی ایک لمحے کے لیے رکی، پھر سنبھل گئیں۔ کیا کرتے، گھر میں بڑی بیٹی ہے میری، اس کی عزت تھی۔ رشتے آتے ہیں، کوئی دیکھتا تھوڑی ہے کہ
कौन किसकी बेटी है, बस घर देखते हैं। मुस्तफा खामोश रहा। चाची ने मौका देखा और लहजा बदला। वैसे आप बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, मेरी बेटी ज़ारा है, आला तालीम याफ्ता, घरेलू शक्ल सूरत में भी। मैं हया का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुस्तफा ने दरमियान में कहा, आवाज में न सख्ती न नरमी, बस एक हतमीपन था। चची के चेहरे पर जो मसनूई मुस्कुराहट थी वो एक लम्हे को अकड़ गई। फिर वो सीधी बैठ गई। तो फिर कुछ देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए। वली हूं मैं इसकी, मेरी रजामंदी के बगैर निकाह नहीं होगा। मुस्तफा ने इनकी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोला। चची ने समझा कि शायद सोच रहा है, तो उन्होंने आखिरी पत्ता फेंका। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जिस लड़की का रिश्ता लेने आए हैं वो है क्या। इन्होंने होंठ भींचे और आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई राज बताने वाली हो। बेवा नहीं है वो, शादी हुई ही नहीं कभी। और जो पेट में है वो इसके अपने करतूत है। 20 साल की थी, हमारे घर में रहती थी। हमने क्या कम किया इसके लिए? खाना, कपड़ा, छत सब दिया। और इसने क्या किया? कोई लड़का था, खुद मिलती थी उससे। हमने मना किया, समझाया, लेकिन ये कहाँ सुनने वाली थी। चची ने हाथ हवा में उड़ाया जैसे कोई बहुत बेजार हो। हमने कहा था मामला खत्म करो, अभी वक्त है, कोई नहीं जानेगा। लेकिन इसने हमारी एक ना सुनी। अड़ गई कि नहीं करूंगी, बच्चा रखूंगी। तो फिर हम क्या करते? घर में रहते, रखते इसे। हमारी बेटी के रिश्ते जाते हमारे मोहल्ले में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। ये इसके किए की सजा हम क्यों भुगतते? इसलिए निकाला, और ठीक किया जो निकाला। कमरे में कुछ देर कोई आवाज नहीं थी। मुस्तफा बिल्कुल साकित बैठा था, न हिला न बोला, सिर्फ चची के चेहरे को देखता रहा जिस पर नदामत नाम को नहीं थी। फिर वो उठा, कोट का बटन बंद किया और इतना कहा, शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ चलें? मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया। इसने खिड़की से बाहर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, घर। पूरी सड़क पर वो खामोश रहा, लेकिन अंदर से दो चीजें एक साथ उबल रही थीं। एक गुस्सा जो हया पर था कि इसने झूठ बोला, बेवा का हाथ छुपाया और एक लफ्ज नहीं बताया। और दूसरी वो कैफियत जो चची की बातें सुनकर अंदर कहीं गहराई में उतर आई थी, जिसे वो नाम नहीं दे सकता था। घर पहुंचा तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। इसने कोट उतार कर इसे दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा। आंखें बंद थीं, सांस गहरा था। फिर इसने आंखें खोली और मेज पर पड़ा ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। शीशा बिखर गया। हाथ से कागज उड़ाए, कुर्सी पीछे धकेली, इतने जोर से कि दीवार से जा लगी। वो खिड़की के पास गया और दोनों हाथ शीशे पर रख कर बाहर देखने लगा। सांस तेज था, जबड़ा भींचा हुआ था। अंदर से एक ही जुमला गूंज रहा था बार बार, इसने झूठ बोला था, इसने झूठ बोला था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज थी जो इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो ये कि चाची की बातें सुनते वक्त इसका दिल जितना जानता था कि ये सब सच नहीं है। कोई लड़की जो अस्पताल के फॉर्म पर लिखे, कोई नहीं है जो किसी के बाथरूम में एक कतरा न छोड़े, जो इस हाल में भी अकेली खड़ी रहे। वो नहीं हो सकती जो चाची ने बताई थी। लेकिन गुस्सा फिर भी था, ठंडा नहीं होता था, क्योंकि इसने इसे बताया क्यों नहीं था। अगली सुबह हया जब ऑफिस पहुंची तो सब कुछ मामूल की तरह था। लोग अपने कामों में थे। कॉफी की खुशबू हवा में थी। कोई अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। पीएन ने आते ही कहा कि सर ने बुलाया। हया ने फाइल उठाई और अंदर चली गई। सोचा कोई काम होगा, मामूल की मीटिंग होगी। मुस्तफा कुर्सी पर बैठा था। मेज पर कोई फाइल नहीं थी। हाथ सामने जोड़े हुए थे। चेहरा रात भर की बेख्वाबी का गवाह था, लेकिन आंखों में एक सख्त चमक थी जो हया ने पहले कभी नहीं देखी। बैठे, इसने कहा। हया बैठ गई और मुंतजिर नजरों से देखने लगी। मुस्तफा ने कुछ देर खामोशी रखी, इतनी खामोशी कि हया को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। फिर इसे सीधा इसकी आंखों में देखकर पूछा कि आपके घर में कोई नहीं है? या आपने कहा था आप बेवा हैं, ये भी आपने कहा था। हया ने हाँ में सर हिलाया। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ जा रही है। मुस्तफा ने एक लम्हे के लिए नजरें हटाई, फिर वापस लाई।
میں کل آپ کی چاچی سے ملا، کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ حیا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کا کنارہ بھنج گیا، ہونٹ ہلے لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ مصطفیٰ کی آواز اب سپاٹ نہیں تھی، اس میں ایک دبا ہوا غصہ تھا جو الفاظ کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے سب بتایا، سب کچھ۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، بیوہ کہا، شوہر کی وفات کا بہانہ بنایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ جو بچہ ہے وہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ مصطفیٰ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آواز اب قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے آپ پر اعتماد کیا، میں نے آپ کا خیال رکھا، ہسپتال لے گیا، گاڑی بھیجی، وہ تھیلا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ہاتھ سے میز تھپتھپائی۔ اور آپ نے مجھے ایک سیدھی بات نہیں بتائی، آپ شریف نہیں ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ کیا تھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ آخری جملہ نکلا تو حیا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فائل میز پر رکھ دی اور سر جھکا لیا۔ ہونٹ بھینچے لیکن سسکی باہر آ گئی۔ وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، نہ صفائی دے سکتی تھی، نہ سمجھا سکتی تھی، کیونکہ جو لوگ اس پر احسان کرتے ہیں انہیں وہ جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ وہ بوجھ تھا جو مہینوں سے اکیلے اٹھا رہی تھی، اور آج ایک ساتھ یہ سب بہہ نکلا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے روتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ غصہ بھی تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی آ گیا تھا جو اسے اندر سے کہیں چھو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو پورے آفس میں کبھی کسی کے سامنے نہیں ہلی تھی، جو ہر تکلیف خاموشی سے پی جاتی تھی، وہ ابھی اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی، اور اس کے پاس ایک لفظ نہیں تھا اپنی صفائی کا، کیونکہ شاید اسے خود کو صفائی دینے کی عادت نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے ایک لمبی سانس لی، کرسی پر واپس بیٹھ گیا اور کچھ نہیں بولا۔ کمرے میں صرف حیا کی دبی ہوئی سسکیاں تھیں اور مصطفیٰ کی وہ خاموشی جو غصے اور کچھ اور کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ حیا کے آنسو رک نہیں رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ حلق میں پھنسے ہوئے تھے، جیسے کوئی پرانا زخم ہو جسے چھونے سے تکلیف اور نہ چھونے سے بھی چین نہ ہو۔ مصطفیٰ نے اس حال میں دیکھا تو کرسی سے اٹھا اور میز کی طرف آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور اسے سہارا دے کر لے جانے لگا۔ حیا نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں لیکن جسم اکڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ گزرا، پھر اس نے آواز سخت کی، میں کوئی لوفر نہیں ہوں، سمجھی؟ بھروسہ رکھیں۔ حیا نے اوپر دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی بے چینی تھی جو کسی پرانے تجربے سے آتی ہے، وہ بے چینی جو سمجھانے سے نہیں جاتی۔ مصطفیٰ نے یہ دیکھا اور خود ہی 2 قدم پیچھے ہو گیا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فاصلہ رکھیں، بولیں۔ اس کی آواز پہلے سے دھیمی تھی۔ حیا نے ایک لمبی سانس لی، ہاتھ پیٹ پر رکھے، نظریں نیچے تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ آواز کانپ رہی تھی، میں چاچی کے گھر میں رہتی تھی، ماں باپ نہیں تھے، وہی سب کچھ تھے میرے لیے، یا میں یہی سمجھتی تھی۔ ان کے گھر کے قریب ایک دکان تھی، وہاں کام کرنے والا ایک لڑکا تھا، میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، اسے دیکھا تھا کبھی کبھی، بس اتنا۔ اس نے رک کر آنسو پونچھے۔ ایک دن میں اکیلی گھر میں تھی، چاچی باہر گئی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے کھولا، وہ تھا۔ حیا کی آواز یہاں کر ٹوٹ گئی۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہی، ہونٹ بھینچے، آنکھیں بند کی، پھر بولی، مجھے نہیں معلوم وہ کیسے آیا، کیوں آیا، مجھے کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی، چیخنا چاہا، لیکن جملہ ادھورا رہ گیا۔ آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے، اور ایک خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ جب چاچی آئیں تو انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلایا تھا، کہ میری غلطی تھی، کہ پتہ نہیں میں نے گھر کی زد ڈبوئی۔ اس کی سسکی نکلی تھی۔ جب پتہ چلا کہ بچہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ختم کرو۔ میں نے انکار کر دیا۔ یہ بچہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن اس کی سزا بھی میں نہیں دے سکتی تھی اسے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو بھی آیا بھی نہیں تھا دنیا میں۔ حیا کا سر جھک گیا، آواز اب بالکل سرگوشی میں تھی،
तो इन्होंने निकाल दिया। कमरे में चंद लम्हे कोई आवाज नहीं थी। मुस्तफा दीवार के साथ खड़ा था, हाथ मुट्ठियों में बंद हो चुके थे। जबड़ा इस कदर भिंचा हुआ था कि गालों की हड्डियां उभर आई थी। आंखों में एक आग थी जो हया की कहानी के साथ साथ भड़कती रही थी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और दांतों में कहा, इसका नाम क्या था? हया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से बोली, वो अनजान नहीं था, चची की बहन का बेटा था, इमरान। पहले से गलत नजर रखता था, मैंने चची को बताया भी था। एक बार इन्होंने कहा, तुम गलत समझती हो, वो अच्छा लड़का है। आवाज यहाँ आकर रुक गई, होंठ कांपे। और इस दिन जब वो आया तो चची जानती थी कि घर में कोई नहीं है। आखिरी जुमला इसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन इसका वजन कमरे में भारी पत्थर की तरह गिरा। मुस्तफा की आंखों में जो आग थी वो अब शोला बन चुकी थी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे की तरफ मुड़ा और बोला, जाएं, काम करें। हया ने एक नजर इसके चेहरे पर डाली, वहां कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफा का चेहरा फिर से बंद हो चुका था। वही पत्थर वाला चेहरा, वही सख्त लकीरें, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। वो उठी, फाइल उठाई और बाहर निकल गई। अगले कई दिन गुजरे तो हया ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। बहुत खामोशी से, बगैर किसी ऐलान के, मुस्तफा अब इस कैबिन में नहीं बुलाता था। काम पीएन के जरिए आता था, इंटरकॉम पर, कभी कभार कोई हदायत, बस इतना। वो नजर जो पहले कभी कभी शीशे से बाहर आती थी, अब नहीं आती थी। ये शायद आती थी, लेकिन हया की तरफ नहीं। ऑफिस में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन हया के लिए एक अजीब सी खाली जगह बन गई थी जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। वो अपनी मेज पर बैठी काम करते, फाइलें तरतीब देती, लेकिन जहन के किसी कोने में एक सवाल रहता था जिसे वो खुद से पूछने से डरती थी। क्या अब वो इसे वही समझता है जो चची ने बताया था? वो गिला नहीं कर सकती थी, हक नहीं था इससे। इसने एहसान लिए थे इस शख्स के, अस्पताल से लेकर गाड़ी तक, खजूरों से लेकर इस एक नजर तक, जो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद फिक्र थी इसमें। लेकिन गिला ना करना और दर्द ना होना दो अलग बातें थी। और दर्द था खामोश, बेनाम, ऐसा जो चेहरे पर नहीं आता लेकिन रात को नींद से पहले जरूर आता है। इस दिन मुस्तफा ने खुद इंटरकॉम उठाया, कुछ दिनों बाद पहली बार, और सिर्फ इतना कहा, आए। हया फाइल लेकर अंदर दाखिल हुई। सोचा कोई काम होगा। मुस्तफा ने फाइल की तरफ देखा भी नहीं। रखें इसे। हया ने फाइल मेज के कोने पर रखी और सामने बैठ गई। मुस्तफा ने कुछ देर इससे देखा, फिर सीधा पूछा, इमरान कितने अरसे से था वहां? हया के हाथ गोद में भिंच गए। जी, सवाल समझ आया। मुस्तफा की आवाज पाट थी। हया ने नजरें झुकाई। कोई 2 साल से आता जाता था। आपने पहले कभी चची को बताया था इस बारे में? हाँ, एक बार कहा था कि वो गलत नजर से देखता है। इन्होंने क्या कहा? कहा कि मैं गलत समझती हूँ। मुस्तफा ने एक लम्हे के लिए नजरें हटाई, फिर वापस लाई। इस दिन घर में कोई नहीं था। आपने दरवाजा क्यों खोला? हया के चेहरे पर तकलीफ उतर आई। इसने कहा, चची ने भेजा है, कोई सामान देना है। मुस्तफा का जबड़ा भींचा। आपने चीखने की कोशिश नहीं की? हया की आंखें भर आईं। इसने हाँ में सर हिलाया। कोई सुना नहीं? आवाज नहीं निकली, सिर्फ इंकार में सर हिला। कितनी देर बाद चची आई? शायद 1 घंटा। मुस्तफा के हाथ मेज पर मुट्ठी बन गई। आवाज अब दबी हुई थी, लेकिन इसमें एक आग थी जो अल्फाज को जलाती हुई बाहर आ रही थी। और इन्होंने आकर आप पर यकीन करने की बजाय आपको कसूरवार ठहराया। ये सवाल नहीं था, बयान था। हया के आंसू बह निकले। इसने होंठ भींचे, लेकिन सिसकी बाहर आ गई। इन्होंने कहा कि मैंने खुद मौका दिया, कि मैंने दरवाजा खोला, कि आवाज टूट गई। मुस्तफा उठा और खिड़की के पास चला गया। पीठ हया की तरफ थी। बाहर देख रहा था। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर इसने पूछा, बहुत धीमे से, लेकिन हर लफ्ज भारी था, इमरान अभी कहाँ है? हया ने आंसू पूछे। नहीं मालूम, शायद वहीं हो। मुस्तफा ने खिड़की पर हाथ रखा। उंगलियां शीशे पर दब गई। अंदर से जो कुछ उबल रहा था वो चेहरे पर नहीं आया, लेकिन पूरी पीठ में तनाव था, जो हया को भी महसूस हुआ। जाएं, इसने कहा। आवाज बिल्कुल खामोश थी। हया उठी और बाहर निकल गई। मुस्तफा खिड़की के सामने खड़ा रहा।
ہاتھ ابھی تک شیشے پر تھا، اندر سے ایک ہی فیصلہ پکڑا تھا، خاموش، پختہ اور ٹھنڈا۔ اگلے دن دوپہر کے قریب حیا اپنی میز پر بیٹھی رپورٹ مکمل کر رہی تھی کہ انٹر کام بجا اور مصطفیٰ کی خشک آواز آئی۔ حیا فوراً میرے کیبن میں آئی۔ حیا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ جلدی سے اٹھی، فائل اٹھائی اور اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حیا اندر آئی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں شدید آگ بھڑک رہی تھی۔ بیٹھیں، اس نے کہا، آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ حیا بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے میز کے سامنے آ کر سیدھا پوچھا، اس دن جب وہ آیا تھا، اس نے تمہیں کیسے چھوا تھا؟ حیا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ سر، مصطفیٰ کی آواز اب دھیمی تھی لیکن غصہ واضح تھا۔ جواب دو، تفصیل سے بتاؤ، ہاتھ کہاں کہاں لگایا تھا؟ حیا کے ہونٹ کانپے، آنکھیں جھک گئیں۔ سر، برائے مہربانی مجھے یاد نہیں۔ یاد نہیں؟ مصطفیٰ نے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں یاد نہیں جب تم برسوں سے یہ زخم اٹھا رہی ہو؟ بتاؤ حیا، اس نے تمہارے بازوں پکڑا تھا، گلے سے، کمر سے، کہاں کہاں سے ہاتھ پھیرا تھا؟ حیا کے سانس اکھڑ گئی، وہ ہاتھ گود میں بھینچ کر بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ سر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف؟ مصطفیٰ نے آواز بلند کی۔ اس نے تمہیں مالا بھی تھا، تھپڑ مارا، دھکا دیا، یا صرف وہ رک گیا جیسے الفاظ ہی سے چبھ رہے ہوں؟ پھر دانت بھینچ کر بولا، خون نکلا تھا کہیں سے بھی تو بتاؤ۔ حیا اب رو رہی تھی، آنسو بے قابو ہو کر بہہ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا، جسم کانپ رہا تھا۔ سر، میں بولنا نہیں چاہتی، برائے مہربانی۔ نہیں، آج بتانا پڑے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حرامی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، کتنا درد ہوا تھا، کتنی دیر تک روکا تھا۔ چیخی تھی۔ حیا نے ہاتھ سے منہ ڈھک لیا، سسکیاں نکل رہی تھیں۔ سر، وہ اس نے مجھے دیوار سے لگایا تھا، ہاتھ میرے کپڑوں پر، میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت طاقتور تھا، مجھے درد ہوا تھا، بہت درد۔ خون؟ ہاں، تھوڑا سا، میرے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور وہ جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ سسکی اتنی شدید تھی کہ اس کا جسم ہل رہا تھا۔ مصطفیٰ کی مٹھیوں میں ہاتھ بھنج گئے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ غصہ اب اس کی سانس میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اور تم نے مجھے یہ سب چھپایا؟ تم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، کہ وہ پہلے سے تم پر نظر رکھتا تھا۔ حیا نے صرف سر ہلایا، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حیا کو بہت دکھا رہا ہے، لیکن اندر سے جو آگ جل رہی تھی، اسے روکنا مشکل تھا۔ اس نے آہستہ سے میز پر ہاتھ رکھا اور آواز کو تھوڑا نرم کرنے کی کوشش کی، لیکن غصہ اب بھی باہر نکل رہا تھا۔ معاف کرنا، لیکن مجھے جاننا تھا، اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حیا نے آنسو پونچھتے ہوئے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سر، برائے مہربانی میری وجہ سے کچھ نہ کریں، میں ابھی بھی ڈرتی ہوں۔ مصطفیٰ نے اس سے دیکھا، غصے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی بھی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے آج حیا کو بہت تکلیف دی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، تم رو مت، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن حیا اب بھی رو رہی تھی۔ کمرے میں صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں تھیں اور مصطفیٰ کا وہ غصہ جو اب انتقام کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ شام کچھ الگ تھی۔ مصطفیٰ نے دیر تک کام کیا، فائلیں بند کی اور کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر حیا ابھی تک اپنی میز پر تھی، اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایک ہاتھ پیٹ پر تھا، آنکھوں میں وہ تھکاوٹ تھی جو صرف جسم کی نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور اندر سے کچھ ہلا، وہی کچھ کئی دنوں سے ہل رہا تھا لیکن جسے وہ نام دینے سے بچتا رہا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، آئیں۔ حیا اندر آئی تو مصطفیٰ نے فائل کی طرف اشارہ نہیں کیا، بس کہا، بیٹھیں۔ وہ بیٹھ گئی، منتظر۔ مصطفیٰ نے کچھ دیر خاموشی رکھی، پھر پوچھا کہ آپ کو کس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے؟ حیا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سوال اتنا اچانک تھا کہ سنبھل نہ پائی۔ جی، ڈر؟ مصطفیٰ نے دہرایا۔ آواز میں وہ سپاٹ پن نہیں تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، کچھ اور تھا۔ کیا ہے جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا؟ حیا نے نظریں جھکائیں، ہاتھ گود میں بھیجے، کچھ دیر کچھ نہیں بولی، پھر آہستہ سے کہا، ہسپتال۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ ہسپتال سے؟
حیا کے ہونٹ ہلے، آواز بہت دھیمی تھی۔ جب وقت آئے گا تو اکیلی ہوں گی، نرسیں باتیں کریں گی، سوال کریں گی کہ شوہر کہاں آئے، گھر والے کیوں نہیں آئے، اور میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لیا۔ اور اگر کچھ ہو گیا مجھے، اگر کوئی مشکل آئی تو کوئی ہوگا نہیں جو فیصلہ کر سکے، جو کہہ سکے کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اکیلے اس وقت سے بہت ڈرتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی آ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا پوری طرح، اس تھکاوٹ کو، اس ڈر کو، اس اکیلے پن کو جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہا تھا، لیکن آج کہہ دیا تھا، شاید اس لیے کہ اب اس کے پاس چھپانے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ اندر سے کچھ ٹوٹا، وہی جگہ جہاں وہ سب کچھ دبا کر رکھتا تھا۔ میں ساتھ جاؤں گا، اس نے کہا، بالکل سادہ، جیسے کوئی بہت معمولی بات ہو۔ حیا نے فوراً نظر اٹھائی۔ جی؟ اگلی بار جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہو مجھے بتائیں۔ مصطفیٰ نے فائل کھولی جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، شکریہ یا انکار، لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ وہ بس اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اگلے ہفتے جب چیک اپ کا دن آیا تو مصطفیٰ خود گاڑی لے کر نیچے کھڑا تھا، کوئی ڈرائیور نہیں، خود۔ حیا نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ آپ خود؟ بیٹھے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو فطری طور پر مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے گھر میں پہلا بچہ ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی گھبراہٹ تھی جو ہمیشہ آ جاتی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا اور بالکل سکون سے کہا، جی پہلا ہے۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر نہ جھجک تھی نہ انکار، بالکل فطری انداز، جیسے یہ جھوٹ نہیں بلکہ کوئی پرانی بات ہو۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، بس آرام اور کھانے کا خیال رکھیں۔ گھر والے ساتھ ہیں تو فکر نہیں۔ واپس گاڑی میں بیٹھے تو کچھ دیر کوئی نہیں بولا، پھر حیا نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی، سامنے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے کچھ تھا جو آج پہلی بار پوری طرح محسوس ہوا تھا، ایک ذمہ داری جو اس نے خود نہیں چنی تھی لیکن جو اب اس کے کندھوں پر تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بوجھ نہیں لگ رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں تھیں، بھاگتے لوگ تھے، اور پہلی بار مہینوں بعد اس کے سینے میں ایک بہت چھوٹی سی، بہت نازک سی امید جاگی تھی جسے وہ نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے، پہلا درد اٹھا۔ حیا نے آنکھیں کھولی، چھت کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا، پھر دوسری بار درد آیا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ہاتھ پیٹ پر تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، باہر سناٹا تھا، اور اندر سے وہ آوازیں آنے لگی جو وہ مہینوں سے دبائے بیٹھی تھی۔ چچی کی آواز، وہی لہجہ، وہی الفاظ، تمہارا کیا بنے گا؟ کون آئے گا تمہارے پاس؟ اکیلی مڑو گی اور کوئی نہیں جانے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ہونٹ بھینچ لیے، لیکن درد نے رکنے نہیں دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، اسکرین پر ایک نام تھا، وہی جس پر اب تک بھروسہ کرنا سیکھا تھا۔ فون بجا، دوسری طرف گھنٹی پر اٹھ گیا۔ مصطفیٰ کی آواز نیند میں تھی، جیسے وہ پہلے سے جاگ رہا ہو۔ حیا، مجھے درد ہو رہا ہے، اتنا کہنا کافی تھا۔ دروازہ کھلا رکھیں، میں آ رہا ہوں۔ اس رات سے کچھ دن پہلے چچی آئی تھیں، بغیر بتائے دروازے پر کھڑی ہو کر بولی تھیں کہ اگر اپنے باس سے 2 لاکھ روپے لے کر دو تو ساتھ چلوں گی، ورنہ اکیلی سنبھالو اپنے آپ کو۔ حیا نے دروازہ بند کر دیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اندر سے کچھ اور ٹوٹ گیا تھا۔ اب وہی چچی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا جب درد کی ایک اور لہر آئی اور اس کے منہ سے آواز نکل گئی۔ 20 منٹ میں مصطفیٰ دروازے پر تھا، سوٹ نہیں تھا، سادہ کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے لیکن آنکھیں بالکل بیدار تھیں۔ اس نے حیا کو دیکھا، اس کا رنگ، اس کی کانپتی ہوئی حالت، اور بغیر ایک لفظ کہے اس کا بازو تھاما اور نیچے لے آیا۔ ہسپتال پہنچے تو نرس نے کاغذ آگے کیا، نام، شوہر کا نام۔ مصطفیٰ نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، مصطفیٰ کمال۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سکون تھا جو حیا کو اندر سے تھام رہا تھا۔ ڈاکٹر آئی، حیا کو اندر لے گئی۔ مصطفیٰ باہر کرسی پر بیٹھ گیا، کمرے کی سفید دیواریں تھی، ٹھنڈی روشنی تھی، اور باہر وہ اکیلا بیٹھا تھا، وہی شخص جس نے کبھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ اس کی زندگی میں آئے، لیکن آج کسی اور کی تکلیف میں رات کے 3 بجے ہسپتال کی کرسی پر بیٹھا تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا۔
اندر حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، درد تھا، لیکن پہلی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اور اس احساس نے اندر سے وہ طاقت دی جو شاید کوئی دوا نہیں دے سکتی تھی۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، حیا کی سانس پھول رہی تھی، پیشانی پر پسینہ تھا، نرس اس کے ارد گرد تھی۔ ایک نے آ کر کہا دباؤ لگائیں۔ حیا نے دانت بھینچے اور دباؤ لگانے کی کوشش کی، لیکن درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مصطفیٰ باہر بیٹھا ہاتھ مٹھی میں بھینچے تھا، ہر چیخ کے ساتھ اس کا دل جھنجھوڑا تھا۔ وہ اٹھا، نرس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اندر نرس نے مسکرا کر کہا بھی تھوڑا وقت ہے، آپ بیٹھیں۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا لیکن بیٹھ نہ سکا۔ وہ بار بار اندر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی حیا کو طاقت دے سکتی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئیں اور مصطفیٰ سے بولیں کہ آپ اندر آ سکتے ہیں اگر چاہیں۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو سوچا، پھر فوراً اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حیا کی حالت دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ حیا کا چہرہ سفید تھا، بال پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، آنکھیں نیم بند تھیں۔ مصطفیٰ فوراً اس کے سرہانے آ گیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک عجیب سی سکون سے تھا۔ مصطفیٰ نے نرم آواز میں کہا کہ میں یہاں ہوں، حیا تم اکیلی نہیں ہو، بس تھوڑا سا اور حوصلہ کرو۔ حیا نے ہاتھ کو زور سے دبایا جیسے اس کی موجودگی سے طاقت لے رہی ہو۔ درد کی ایک اور لہر آئی، حیا نے چیخ ماری۔ نرس نے کہا اب سر نکل رہا ہے، دباؤ لگائیں۔ حیا نے آخری طاقت سے دباؤ لگایا۔ مصطفیٰ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا رہا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ پہلی بار کسی کی تکلیف میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد کمرے میں ایک نئی آواز گونجی، ایک ننھا سا بچہ رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ حیا نے تھکاوٹ بھری آنکھوں سے بچے کی طرف دیکھا، آنسو بہہ نکلے تھے۔ مصطفیٰ نے حیا کے ماتھے پر پسینہ پونچھا اور بہت نرم آواز میں بولا تم نے بہت اچھا کیا حیا، اب سب ٹھیک ہے۔ حیا نے کمزور مسکراہٹ دی اور مصطفیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس کے دل میں اب صرف درد نہیں تھا بلکہ ایک گہری محبت اور شکر گزاری تھی جو مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بچے کو دیکھا، پھر حیا کی طرف دیکھا اور اندر ہی اندر سوچا کہ اب یہ دونوں اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دیر بعد نرس نے بچے کو صاف کر کے حیا کے پاس لایا اور بولی اب اسے دودھ پلانا چاہیے۔ حیا نے تھکی ہوئی آنکھوں سے بچے کو دیکھا اور اس کے جسم میں ابھی تک درد تھا۔ شرم اور جھجک نے اسے گھیر لیا تھا۔ مصطفیٰ اب بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ نرس نے بچے کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ اسے ماں کے سینے پر رکھ دیں تاکہ دودھ پینا شروع کر دے۔ مصطفیٰ نے بچے کو آہستہ سے اٹھایا، اس کا چھوٹا سا جسم اس کی مضبوط باہوں میں بالکل محفوظ لگ رہا تھا۔ وہ حیا کی طرف جھکا اور بہت نرم لہجے میں بولا حیا اب میں اسے تمہارے سینے پر رکھتا ہوں۔ حیا کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا، اس نے شرم سے نظریں جھکا لی، ہاتھوں سے چادر کو سینے میں کھینچ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جھجک نے اسے بالکل اکڑ دیا تھا۔ مصطفیٰ یہاں ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا سینہ کھولنے والی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی جھجک بھانپ لی، وہ آہستہ سے بولا حیا ڈرو مت، میں سے بچے کو رکھ رہا ہوں، تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا۔ حیا نے ہونٹ بھینچے، آنکھیں بند کر لی اور بہت دھیمے سے سر ہلایا۔ مصطفیٰ نے بچے کو احتیاط سے حیا کے سینے پر رکھ دیا، چادر کو اوپر سے ہلکا سا سنبھال کر تاکہ حیا کو کم سے کم شرم محسوس ہو۔ حیا کا سانس رک گیا تھا جب بچے کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ اس کے سینے سے لگے۔ اس نے ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے چادر کو اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شرم کی لہر اس کے پورے وجود سے دوڑ رہی تھی، لیکن بچے کی معصومیت اور مصطفیٰ کی موجودگی نے مل کر اسے ایک عجیب سی حفاظت کا احساس بھی دیا تھا۔ مصطفیٰ نے نظریں ہٹا لی، دیوار کی طرف دیکھنے لگا تاکہ حیا کو اور زیادہ جھجک نہ ہو، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی حیا کے سر کے پاس تھا جسے کہہ رہا ہو کہ میں یہاں ہوں۔ حیا نے آنکھیں کھولی، بچے کو دیکھا جو اب دودھ پینے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو اب خوشی کے بھی تھے۔ وہ پہلی بار ماں بننے کا مکمل احساس کر رہی تھی اور مصطفیٰ کی اس نرم اور احتیاط بڑی موجودگی نے اس کے دل میں محبت کو اور گہرا کر دیا تھا۔ چند گھنٹے بعد جب بچی سو چکی تھی اور ہسپتال کے کمرے میں صرف ایک ہلکی سی زردی مائل روشنی تھی، مصطفیٰ حیا کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، خاموش، جیسے کہیں جانے کا ارادہ ہی نہ ہو۔
حیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی. پہلی نظر اس پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ وہ ابھی تک یہاں ہے. مصطفیٰ نے اسے جاگتے دیکھا تو بس اتنا پوچھا, پانی چاہیے؟ حیا نے انکار میں سر ہلایا. کچھ دیر اسے دیکھتی رہی, پھر آہستہ سے بولی, آپ گئے کیوں نہیں؟ جانا نہیں تھا, اس نے سادہ لہجے میں کہا, جیسے بہت معمولی بات ہو. حیا کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے نظریں جھکا لیں. کچھ دیر کچھ نہیں بولی. پھر جب بولی تو آواز اتنی دھیمی تھی کہ مصطفیٰ کو آگے جھکنا پڑا. مصطفیٰ صاحب, میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں. پہلے کبھی کسی پر نہیں کیا تھا, لیکن آپ پر کرتی ہوں. اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لیا. اس بچی کا کوئی نہیں ہے, میرا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی اس کے باپ بن جائیں. کمرے میں گہری خاموشی اتر آئی. مصطفیٰ نے اسے دیکھا, اس کا کانپتا ہوا چہرہ, وہ آنکھیں جن میں درد کی جگہ آج پہلی بار کچھ اور تھا. ایک اعتماد, ایک امید, بہت نازک, بہت کچی, لیکن تھی. وہ آہستہ سے اٹھا اور حیا کے قریب آیا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. حیا نے چونک کر اوپر دیکھا. مصطفیٰ کے چہرے پر وہ پرانی سختی نہیں تھی, کچھ اور تھا. حیا, میں بہت پہلے سے جانتا تھا کہ کچھ ہے, لیکن کہنا نہیں آتا تھا مجھے. آج تم نے جو کہا ہے وہ میں نے سنا ہے, پوری طرح سنا ہے. اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر بچی کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی. اس بچی کا باپ بنوں گا میں, اور تمہارا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا, اگر تم چاہو. حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے ہونٹ بھینچے, لیکن روک نہ پائی. مجھے ڈر لگتا ہے, ہمیشہ سے لگتا آیا ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ چھن جاتا ہے. مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے پکڑا. میں چھننا نہیں ہوں. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا, لیکن اس ایک جملے میں جو وزن تھا وہ حیا کے سینے میں اتر گیا. وہ کچھ طرح سے دیکھتی رہی, پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا, بہت دھیرے سے, جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہاں رہ سکتی ہوں. مصطفیٰ نے کوئی لفظ نہیں کہا, بس وہیں بیٹھا رہا, ساکت, مضبوط, جیسے ہمیشہ سے یہی جگہ اس کی تھی. کچھ دیر بعد بچی نے ہلکی سی آواز کی. مصطفیٰ نے اٹھ کر اسے آہستہ سے اٹھایا, اتنی احتیاط سے جیسے دنیا کی سب سے نازک چیز ہو, اور حیا کی طرف بڑھا. حیا نے بچی کو سینے سے لگایا اور مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر, آنکھوں میں اب شرم نہیں تھی, صرف محبت تھی. وہ محبت جو تکلیف کی بھٹی میں پک کر نکلتی ہے اور پھر کبھی نہیں جاتی. مصطفیٰ واپس کرسی پر بیٹھ گیا. باہر صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. بچی کے سانس لینے کی آواز کمرے میں تھی, اور دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی جس میں کوئی کمی نہیں تھی, کوئی سوال نہیں تھا, بس ایک اطمینان تھا جو شاید پہلی بار دونوں کو ایک ساتھ نصیب ہوا تھا. نکاح کا دن آیا تو آفس میں کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. ندا نے جب سنا تو پہلی سمجھی کہ مذاق ہے, پھر جب پتہ چلا کہ سچ ہے تو اس کے منہ سے بس اتنا نکلا, میں نے کہا تھا, میں نے پہلے دن کہا تھا. باقی سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہی مصطفیٰ کمال جس کے کیبن میں پانی مانگنے کی ہمت نہیں تھی کسی کو. وہی مصطفیٰ کمال جس کے چہرے پر کبھی کوئی نرم تاثر نہیں دیکھا تھا. اس نے اپنی سیکرٹری سے نکاح کر لیا, وہ بھی اس حال میں کہ گود میں ایک بچی تھی اور دنیا میں کوئی نہیں تھا. حیرت تھی, لیکن اس حیرت میں ایک احترام بھی تھا, کیونکہ مصطفیٰ کمال نے جو فیصلہ کیا تھا وہ کمزور آدمی کا فیصلہ نہیں تھا. چچی کو جب خبر پہنچی تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی. پڑوسن نے بتایا تو انہوں نے 2 بار پوچھا کس سے, اور جب یقین آیا تو گھر کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا. وہی حیا جسے انہوں نے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا تھا, جس کے بارے میں سوچا تھا کہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا, وہ آج اس شہر کے سب سے بڑے نام کی بیگم بن چکی تھی. جو 5 لاکھ مانگے تھے وہ بھی نہیں ملے, اور جو ملا وہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. نکاح سادہ تھا, چند لوگ تھے, کوئی دکھاوا نہیں تھا. حیا سفید لباس میں تھی, چہرے پر ہلکا سا نور تھا, جو خوشی سے آتا ہے, جو خوشی بہت تکلیف کے بعد ملتی ہے اور اس کے لیے اور گہری ہوتی ہے. مصطفیٰ اس کے سامنے بیٹھا تھا, وہی چہرہ, وہی خاموشی, لیکن آنکھوں میں کچھ تھا جو آج سے پہلے مختلف تھا, ایک سکون جو شاید بہت عرصے بعد واپس آیا تھا. قاضی نے جب حیا سے قبول ہے پوچھا تو کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی آئی, پھر حیا کی آواز نکلی, بہت دھیمی, بالکل پختہ, قبول ہے. مصطفیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. حیا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں, لیکن ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نکاح کے بعد جب سب جا چکے تھے اور کمرے میں صرف وہ دونوں تھے, بچی مصطفیٰ کی گود میں تھی, آنکھیں کھلی ہوئی,
دنیا کو تکتی ہوئی مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، بہت چھوٹی، بہت خاموش، لیکن اصلی۔ حیا نے وہ مسکراہٹ دیکھی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مصطفیٰ نے بچی کو اس کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے کہا، اب رونا بند کریں۔ حیا نے ہنستے ہوئے آنسو پونچھے، آپ نے پہلی بار مسکرائے ہیں، غلط دیکھا آپ نے، اس نے سیدھے منہ کہا۔ نہیں دیکھا۔ حیا نے بھی بچی کو سینے سے لگایا اور اس کی طرف دیکھا ہے اور یاد بھی رکھوں گی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، کھڑکی کی طرف منہ پھیر لیا، لیکن اس بار حیا نے دیکھ لیا کہ کانوں تک سرخی آ گئی تھی۔ باہر شہر اپنی دھن سے چل رہا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آج دو ٹوٹے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا تھا، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے، بس ایک خاموش، پختہ، ہمیشہ کا وعدہ۔